अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरुस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की हमारी ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने मुब्तदा ख़बर या जुमला इस्मिया से मुताल्लिक़ बात की और जुमला इस्मिया को उसके मुख्तलिफ़ और मुतअद्दिद एस्पेक्ट्स के साथ जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं इस वीडियो में टेंसेस के बारे में। इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। किसी भी ज़ुबान में जब भी कभी हम कोई जुमला फ़ैलिया बनाते हैं तो वो तीन ज़मानों में से किसी एक न एक ज़माने को हावी होता है। कोई एक न एक ज़माना उसके अंदर पाया जाता है, फिर चाहे वो हाल हो या माजी हो या मुस्तक़बल हो। इसी तरीके से इंग्लिश में भी जब कभी हम कोई जुमला बनाते हैं तो वो जुमला फ़ैलिया किसी न किसी ज़माने के अंदर होता है, कोई ना कोई ज़माना उसके अंदर पाया जाता है। उन्हीं ज़मानों को इंग्लिश में टेंसेस कहा जाता है। इस वीडियो में हम टेंसेस को थोरोली देखेंगे, मजमूई तौर पर, इजमाली तौर पर टेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे और अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला हम टेंसेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे वन बाय वन और टेंसेस के मुख्तलिफ़ ज़ावियों, मुतअद्दिद ज़ावियों को बितफ़सील जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं टेंसेस को, ओवरऑल एक नज़र डालते हैं। इंग्लिश में ज़मानों को टेंसेस कहा जाता है, या फिर ये कहिए कि जुमला फ़ैलिया को टेंसेस कहा जाता है। जुमला फ़ैलिया बेसिकली दो तरह के होते हैं, चाहे वो अरबिक हो या उर्दू हो या दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो। या तो वो मारूफ़ होगा या फिर मजहूल होगा। मारूफ़ जुमले जैसा कि हम बोलते हैं आप लोग मेरा एहतराम करते हैं, और जब मेरा एहतराम आप करते हैं तो नतीजतन मेरा एहतराम किया जाता है। इसमें फ़र्स्ट जुमला मारूफ़ है और ज़ाहिर सी बात है सेकंड जुमला जो है ये मजहूल है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी मारूफ़ और मजहूल दोनों तरह के पहलू होते हैं। मारूफ़ को बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस टेंसेस, मारूफ़ जुमला फ़ैलिया, और मजहूल को बोला जाता है पैसिव वॉइस टेंसेस, मजहूल जुमले, पैसिव वॉइस मजहूल। फिर इन दोनों में से हर एक की तीन तीन शक्लें होती हैं, हर एक तीन तीन किस्मों की तरफ तकसीम होता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। कोई भी एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो उसके अंदर तीन ज़माने पाए जाएंगे, या तो उसके अंदर हाल पाया जाएगा, या फिर माजी पाया जाएगा, या फिर मुस्तक़बल पाया जाएगा। इन तीनों ज़मानों से कभी भी कोई भी जुमला फ़ैलिया खाली नहीं हो सकता। एक्टिव वॉइस को थोरोली जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर जैसा कि आपको बताया गया तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाएगा। नंबर 1 प्रेजेंट यानी हाल, नंबर 2 पास्ट यानी माजी, नंबर 3 फ्यूचर यानी मुस्तक़बल। और फिर आगे चल के ये ज़माने भी आपस में मुनक़सिम होते हैं। प्रेजेंट की 4 शक्लें होती हैं, पास्ट की भी 4 शक्लें होती हैं, इसी तरीके से फ्यूचर की भी 4 शक्लें होती हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। आइए जानते हैं। नंबर 1 सबसे पहला होता है प्रेजेंट सिंपल। अगर हम इसको उर्दू में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे हाल मुतलक़। हाल मुतलक़, हाल मुतलक़ के अंदर उमूमन वो जुमले बनाए जाते हैं जिनका रोज़मर्रा की आदत, रोज़मर्रा के मामूलों से ताल्लुक़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई काम करते हैं, वो पढ़ता है, वो लिखता है, हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग सोते हैं, वो खाते हैं, वो उठते हैं, वो बैठते हैं। इस तरह के अगर सेंटेंस इसको हम इंग्लिश में बनाना चाहें तो हम प्रेजेंट सिंपल का सहारा लेते हैं। हाल मुतलक़ में इस तरह के जुमलों को बनाया जाता है। इसकी मिसाल देखिए, आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहें तो बोलेंगे हाल इस्तिमरारी। ऐसे अफ़आल जो मुस्तक़िलन एक वक्त से हो रहे होते हैं और एक वक्त तक वो जारी रहते हैं, जिनके अंदर प्रोग्रेस होता है, जिनके अंदर जारी रहने का काम होता है। इस तरह के अगर हम जुमले इंग्लिश में बनाना चाहें तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो किताब पढ़ने का काम है, पढ़ने का जो काम है,
یہ ایک وقت سے ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے، اور ایک وقت تک چلتا رہے گا اور فی الحال ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس طرح کا جملہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں بناتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ۔ پریزنٹ پرفیکٹ یعنی حال مکمل۔ حال مکمل میں ہم ایسے جملے بناتے ہیں جو کہ ابھی ابھی ہم ان کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کھانا کھا چکے ہیں ابھی جسٹ ناؤ، تو اس کو ہم حال مکمل میں بنائیں گے۔ آپ کھانا کھا چکے ہیں، وہ لوگ بازار چلے گئے ہیں، ہم لوگوں نے تیاری کر لی ہے۔ تو اس طرح کے اگر جملے ہیں تو ان کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ میں بناتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ہیو ریڈ اے بک، میں ایک کتاب ابھی کمپلیٹ کر چکا ہوں، ایک کتاب مکمل کر چکا ہوں، آگے اور بھی کرنے کا ارادہ ہے مثال کے طور پہ۔ چوتھے نمبر پر باری آتی ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایک وقت سے کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کے افعال کو ہم انگریزی میں بنانا چاہیں تو اس صورت میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا سہارا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ بولیں میں بچپن سے کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ 10 سالوں سے فلاں مدرسے کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس طرح کے جملوں کو اگر ہم انگلش میں بنانا چاہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ان کو بناتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ہیو بین ریڈنگ اے بک فار اے ویک، میں ایک ہفتے سے یہ کتاب پڑھتا آ رہا ہوں، میں ایک ہفتے سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ چلیے چلتے ہیں پاسٹ کی طرف۔ جس طرح سے پریزنٹ کے اندر 4 شقیں 4 قسمیں ہم نے دیکھی، اسی طریقے سے پاسٹ بھی 4 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ نمبر 1، پاسٹ سمپل یا پاسٹ انڈیفینٹ، اس کو ہم بولیں گے ماضی مطلق۔ مطلقاً ہم نے کوئی کام ماضی میں کیا ہے تو اس کو ہم پاسٹ سمپل میں بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے کیا، وہ اٹھا، وہ بیٹھا، وہ سویا، وہ رویا۔ اس طرح کے اگر ہم سینٹنسز انگلش میں بنانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پاسٹ سمپل کا سہارا لینا ہوگا۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ٹک ٹی، میں نے چائے پی لی، آئی ٹک ٹی، میں نے چائے پی لی۔ دوسرے نمبر پر باری آتی ہے پاسٹ کے اندر پاسٹ کنٹینیوس۔ پاسٹ کنٹینیوس ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کے اندر ہم وہ جملے بناتے ہیں جو ہم ماضی میں استمرار کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ بازار جا رہے تھے، وہ لوگ وہاں پڑھ رہے تھے، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس طرح کے جملوں کو اگر آپ انگلش میں بنانا چاہیں تو آپ کو پاسٹ کنٹینیوس کا سہارا لینا ہوگا۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی واز ٹیکنگ ٹی، آئی واز ٹیکنگ ٹی، میں چائے پی رہا تھا۔ تو یہ جو چائے پینے کا کام ہے یہ ماضی میں ہوا، لیکن اس کام کے اندر استمرار تھا اور اس استمرار کے ساتھ یہ کام کچھ دیر تک جاری رہا، تو اس کو پاسٹ کنٹینیوس بولا جائے گا۔ تھرڈ نمبر پہ ہے پاسٹ پرفیکٹ یعنی ماضی مکمل۔ کوئی کام ہم ماضی میں مکمل کر چکے تھے، اس کو اگر ہم انگلش میں بنانا چاہ رہے ہیں اب تو ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ کا سہارا لے کر بنائیں گے۔ ہم بولیں گے آئی ہیڈ ٹیکن ٹی، میں چائے پی چکا تھا۔ اور بھی اس طرح کے اگر ہمارے پاس کوئی جملے ہیں جن کو ہم انگلش میں بنانا چاہتے ہیں تو ہم پاسٹ پرفیکٹ کا سہارا لیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس تھا اسی طرح سے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ ہم کوئی کام ایسا ہے جس کو ہم ایک وقت سے کر رہے تھے اور اب وہ کام مکمل ہو چکا، اب ہم اس کام کو فی الحال نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اس طرح کا اگر جملہ یا سینٹنس ہم انگلش میں بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا سہارا لینا پڑے گا۔ فار ایگزامپل میں پچھلے 10 سالوں سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا، لیکن اب فی الحال میں نے وہ کام بند کر دیا، اب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں گزشتہ سالوں سے کپڑے کی دکان چلا رہا تھا، لیکن اب آپ نے بند کر دیا ہے، اب آپ نہیں چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جملوں کو ہم انگلش میں بناتے ہوئے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بنائیں گے۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ہیڈ بین ٹیکنگ ٹی سنس مائی چائلڈہڈ، میں اپنے بچپن سے چائے پیتا آ رہا تھا، لیکن ابھی کسی عذر کی وجہ سے میں نے اس کو بند کر دیا، موقوف کر دیا، اب نہیں پی رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ چلتے ہیں فیوچر کی طرف۔ جس طرح سے ہم نے گزشتہ پاسٹ اور پریزنٹ کے اندر 4 شقیں دیکھیں، اسی طریقے سے فیوچر کے اندر بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فیوچر سمپل یا پھر فیوچر انڈیفینٹ، اس کو ہم بول سکتے ہیں مستقبل مطلق۔ کوئی بھی کام ہم مستقبل میں کرنے والے ہیں لیکن مطلقاً اس کام کو کر رہے ہیں، کوئی قید و بند نہیں ہے وہاں پر، تو ہم اس کو فیوچر کے اندر بنائیں گے اور فیوچر سمپل کا ہم سہارا لیں گے۔
فار ایگزامپل آپ دہلی جائیں گے، وہ لوگ کل بازار جائیں گے، ہم لوگ کل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، وہ لوگ کل سے 5 وقتہ پابندی سے نمازیں پڑھیں گے۔ اس طرح کے اگر آپ جملے بنانا چاہ رہے ہیں تو فیوچر سمپل کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ول میمورائز دا لیسن، میں سبق یاد کروں گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے نمبر پہ فیوچر کنٹینیوس کی۔ جس طرح سے ہم نے گزشتہ میں دیکھا، اسی طریقے سے فیوچر کنٹینیوس یہاں بھی ہوتا ہے۔ کوئی کام ایسا ہے جو ہم مستقبل میں استمرار کے ساتھ کر رہے ہوں گے، مستقبل میں کوئی کام ایسا ہے جو کچھ وقت تک کے لیے ہم اس کو جاری رکھیں گے، تو اس طرح کے سینٹنسز کو ہم فیوچر کنٹینیوس میں بنائیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ کل اس وقت ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے، وہ لوگ کل میری تعریف میں قصیدہ پڑھ رہے ہوں گے، کل میں پروگرام میں تقریر کر رہا ہوں گا۔ تو یہ جو تقریر کرنے کا، پڑھنے کا وغیرہ وغیرہ، یہ جو سارے افعال ہیں، یہ ہم مستقبل میں کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کام ایسے ہیں جو کچھ دیر تک جاری رہیں گے، ان کے اندر استمرار رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں فیوچر کنٹینیوس کا سہارا لینا پڑے گا ان کو بناتے ہوئے۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ول بی میمورائزنگ دا لیسن، میں سبق یاد کر رہا ہوں گا، میں سبق یاد کر رہا ہوں گا۔ تھرڈ نمبر پہ باری آتی ہے فیوچر پرفیکٹ کی۔ کوئی کام ایسا ہے جس کو ہم مستقبل میں مکمل کر چکے ہوں گے اور اس کو فی الحال ہم ابھی کے ابھی جسٹ بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح کی سچویشنز کو ایکسپریس کرتے ہوئے، اس طرح کی سچویشنز کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے ہم فیوچر پرفیکٹ کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل، آپ ابھی فی الحال کی کنڈیشن میں کسی ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹرین آپ کے منزل مقصود تک 12 بجے تک پہنچ جائے گی، تو آپ بولیں گے 12 بجے تک ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں، یہ بات فیوچر کی ہے اور آپ فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن فیوچر میں وہ کام ایسا ہے جو 12 بجے مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے پرفیکشن ہے، یہاں کام کی تکمیل ہو رہی ہے، تو اس کو بناتے ہوئے ہمیں فیوچر پرفیکٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ول ہیو میمورائزڈ دا لیسن، میں سبق یاد کر چکا ہوں گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ہم ایسے مواقع پہ اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں جہاں فیوچر میں ہم کوئی کام استمرار کے ساتھ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کام ایسا ہوتا ہے جو فیوچر میں ہی واقع ہوگا، لیکن ایک وقت سے واقع ہوگا اور ایک اچھے خاصے طویل وقت تک وہ چلتا رہے گا۔ آپ کا فار ایگزامپل دہلی میں شفٹ ہونے کا ارادہ ہے اگلے سال، اور آپ بولیں گے اگلے سال 5 مئی سے ہم لوگ دہلی میں رہ رہے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام رہنے کا ایسا ہے جس کو آپ اگلے سال انجام دیں گے، تو فیوچر ہو گیا، اور یہ کام اگلے سال واقع ہوگا، اور واقع ہونے کے ساتھ ایک وقت تک یہ چلتا رہے گا، اس کے اندر پروگریس رہے گا، اور اس کے اندر گویا کہ یہ کنٹینیوس اور جاری رہے گا۔ اس لیے اس کو ظاہر سی بات ہے ہمیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا سہارا لیتے ہوئے بنانا پڑے گا، تو ہم اس کو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں بنائیں گے۔ آپ اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ول ہیو بین میمورائزنگ دا لیسن، میں سبق یاد کر رہا ہوں گا، آئندہ کی بات ہے۔ یا تو ہم نے ایکٹیو وائس دیکھے، ایکٹیو وائس ٹینسز کو ہم نے اجمالی طور پر جان لیا ہے، اور تقریباً ہم نے اس کے اجمالی طور پر تمام اسپیکٹس کو دیکھ لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پیسیو وائس کی طرف، پیسیو وائس کو اجمالی طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ پیسیو وائس ٹینسز یعنی مجہول جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ مجہول، ایسے جملے جو کہ مجہول ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ کو بتایا گیا تھا، ایکٹیو وائس کے اندر 3 پہلو ہوتے ہیں، نمبر 1 حال، نمبر 2 ماضی، نمبر 3 مستقبل۔ اسی طریقے سے پیسیو وائس کے اندر بھی 3 زمانے ہوتے ہیں، نمبر 1 پریزنٹ، نمبر 2 پاسٹ، نمبر 3 فیوچر۔ پریزنٹ پھر ان میں سے ہر ایک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پریزنٹ سمپل یعنی حال مطلق، کوئی کام ایسا ہے جو کہ عادت یا معمول کے طور پر واقع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم پریزنٹ سمپل میں بنائیں گے، جیسا کہ پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ فار ایگزامپل، میرا احترام کیا جاتا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، اور اس طرح کے متعدد اور مختلف سینٹنسز، جملے جو ہم پیسیو وائس میں بنا رہے ہیں، تو ان کو بناتے ہوئے ہم پریزنٹ سمپل کا سہارا لیں گے۔ یا اس کا ایگزامپل دیکھیے،
آئی ایم رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر پریزنٹ کنٹینیوس جو کہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے، تو پیسو وائس یعنی مجہول کے اندر بھی پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے جملے ہیں جو کہ استمرار کے ساتھ واقع ہو رہے ہیں لیکن وہ مجہول میں ہیں، تو ان جملوں کو بناتے ہوئے ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا سہارا لیں گے پیسو وائس کا، جیسا کہ میرا احترام کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، چائے پی جا رہی ہے، موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے جو سینٹنسز ہیں، سارے کے سارے جو جملے ہیں، یہ سب کے سب پیسو وائس یعنی مجہول ہیں، لیکن ان کے اندر کام ہونے میں استمرار ہے، کام میں پروگریس ہے، اس لیے ان کو پریزنٹ کنٹینیوس میں بنایا جائے گا۔ اس کا استعمال دیکھیے، آئی ایم بینگ رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ پریزنٹ پرفیکٹ، جس طرح سے ایکٹیو وائس میں پریزنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پیسو وائس میں بھی پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے کام جو کہ ابھی ابھی حال ہی کے اندر مکمل ہو چکے ہیں لیکن وہ مجہول ہیں، وہ پیسو وائس ہیں، تو ان کو بناتے ہوئے ہم پریزنٹ پرفیکٹ پیسو وائس کا سہارا لیں گے۔ اس کا اگزامپل، موبائل آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، چائے پی جا چکی ہے، قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے، کی جا چکی ہے، پروگرام ختم کیا جا چکا ہے، کیا پروگرام میں شرکت کی گئی ہے۔ اس طرح کے اگر جملے ہم انگلش میں بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو بناتے ہوئے پریزنٹ پرفیکٹ کا سہارا لیں گے۔ اس کا اگزامپل دیکھیے، آئی ہیو بین رسپیکٹڈ، میرا بہت احترام کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ احترام جو کیا گیا ہے اس کام کی تکمیل ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کام مکمل ہو چکے حال ہی میں تو ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں بناتے ہیں۔ پیسو وائس کے اندر صرف پریزنٹ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، چوتھی جو قسم آپ لوگوں نے ایکٹیو وائس میں پڑھی ہے وہی اس کا یہاں پر وجود نہیں ہوتا۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پیسو وائس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یا چلیے چلتے ہیں پاسٹ کی طرف۔ پاسٹ میں جس طرح سے پریزنٹ کے اندر سمپل ہوتا ہے اسی طریقے سے پاسٹ میں بھی سمپل کا استعمال ہوتا ہے۔ پاسٹ سمپل یعنی ماضی مطلق، کوئی بھی کام ایسا ہے جو مجہول ہے لیکن ماضی کے اندر کام واقع ہوا ہے اور مطلقاً واقع ہوا ہے، تو اس طرح کے جملے کو انگلش میں بناتے ہوئے ہم پاسٹ سمپل کا سہارا لیں گے۔ فار ایگزامپل، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، کھانا کھایا گیا، آپ کا احترام کیا گیا، مسجد کی تعمیر کی گئی، مسجدوں کو آباد کیا گیا۔ اس طرح کے اگر ہم جملے انگلش میں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس سچویشن میں ہم پاسٹ سمپل کا سہارا لیتے ہوئے پیسو وائس میں ان کو بنائیں گے۔ اس کا اگزامپل دیکھیے، آئی واز رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پاسٹ سمپل ہے اور پیسو وائس ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے پاسٹ کنٹینیوس، جس طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس تھا اسی طریقے سے پاسٹ کنٹینیوس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی کام ایسا ہے جو ماضی میں ہو رہا تھا اور مجہول تھا وہ، تو اس طرح کے جملے کو ہم انگلش میں بناتے ہوئے پاسٹ کنٹینیوس پیسو وائس کا سہارا ہم لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مساجد کی تعمیر کی جا رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، بازار جایا جا رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں کو اگر ہم انگلش میں بنانا چاہیں تو پاسٹ کنٹینیوس میں بنائیں گے۔ اس کا اگزامپل دیکھیے، آئی واز بینگ رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا جا رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پاسٹ کنٹینیوس ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے پاسٹ پرفیکٹ یعنی ماضی مکمل۔ کوئی کام ایسا ہے جو ماضی میں مکمل ہو چکا تھا لیکن وہ مجہول تھا، پیسو وائس تھا، تو اس طرح کے جملوں کو اگر ہم انگلش میں بنانا چاہیں تو پاسٹ پرفیکٹ کا سہارا لیں گے۔ فار ایگزامپل، جو کام آج آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ 10 سال پہلے ہی کیے جا چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو جملہ ہے مجہول ہے اور پاسٹ میں واقع ہو چکا تھا، اس لیے یہاں پر ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں بنائیں گے۔ اس کا اگزامپل دیکھیے، آئی ہیڈ بین رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا جا چکا تھا۔ پاسٹ کے اندر بھی پریزنٹ پیسو وائس کی طرح ہی 3 قسمیں ہوتی ہیں، چوتھی قسم جو کہ ہم ایکٹیو وائس میں دیکھ رہے تھے اس کا یہاں پر وجود نہیں ہوتا۔ چلیے چلتے ہیں فیوچر کی طرف۔ پاسٹ اور پریزنٹ کی طرح یہاں بھی فیوچر میں بھی فیوچر سمپل
کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیوچر سمپل یعنی مستقبل مطلق، کوئی بھی کام ایسا ہے جو مستقبل میں واقع ہوگا لیکن وہ مطلقاً واقع ہوگا، اس کے اندر کوئی قید و بند نہیں ہوگی اور وہ مجہول ہوگا، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم فیوچر سمپل کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، میرا احترام کیا جائے گا، سبق یاد کیا جائے گا، ہوم ورک وقت پر سینڈ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے اگر ہم جملے بنا رہے ہیں تو ان کو بناتے ہوئے ہم فیوچر سمپل پیسو وائس کا سہارا لیں گے۔ یا اس کا ایگزامپل دیکھیے، آئی ول بی رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ فیوچر سمپل ہے اور پیسو وائس ہے۔ یس، دوسرے نمبر پہ ہے فیوچر پرفیکٹ، مستقبل مکمل۔ یہاں پر صرف دو قسمیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک فیوچر سمپل، نمبر دو فیوچر پرفیکٹ، اور باقی جو دو اور قسمیں ہیں فیوچر کنٹینیوس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، ان کا پیسو وائس کے اندر وجود نہیں ہوتا فیوچر کے اندر، صرف یہ دو قسمیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، ان دو قسموں کا استعمال ہوتا ہے۔ یا چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از فیوچر پرفیکٹ۔ فیوچر پرفیکٹ کیا ہے؟ فیوچر پرفیکٹ کوئی بھی کام ایسا ہے جو کہ فیوچر میں واقع ہوگا، لیکن واقع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو اس طرح کا جملہ اگر ہم بنانا چاہ رہے ہیں انگلش میں تو اس کو ہم بناتے ہوئے پیسو وائس کا سہارا لیں گے اور اس کو فیوچر پرفیکٹ میں ہم بنائیں گے۔ فار ایگزامپل، یہ کام کل 10 بجے تک مکمل کیا جا چکا ہوگا، پروگرام کل 5 بجے تک منعقد کیا جا چکا ہوگا، انعامات 2 بجے تک تقسیم کیے جا چکے ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جملے ایسے ہیں جن میں فیوچر کی بات کی جا رہی ہے، فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ کام ایسے ہیں جو کام ان کے اندر موجود ہیں افعال کے اندر، وہ ان کاموں کے پرفیکشن پر، تکمیل پر دلالت بھی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم فیوچر پرفیکٹ میں استعمال کریں گے۔ اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں، آئی ول ہیو بین رسپیکٹڈ، میرا احترام کیا جا چکا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے فیوچر ہے اور پیسو وائس ہے، اس لیے اس کو بناتے ہوئے ہم نے فیوچر پرفیکٹ پیسو وائس کا استعمال کیا۔ ٹینسز کی کل قسموں اور پہلوؤں کو ہم نے اجمالی طور پر جاننے کی کوشش کی۔ سیریز کی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1۔ ٹینسز کو تفصیلات کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مفید مشورے ہیں تو ضرور کمنٹ میں آپ لکھیے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ احباب کو جوڑنے کی کوشش کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔